बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर जब बात करेंगे सियासत के हवाले से यकीनी तौर पर बात होगी, मगर मोटरवे पर जो गैंग रेप का केस हुआ और उसके मुलजिम ताहाल आज़ाद हैं, हुकूमत क्या कर रही है, मुतल्लिका इदारे क्या कर रहे हैं, मुलजिमान अब तक गिरफ्त में क्यों नहीं आ सके, और ऐसे तमाम मामलात के अंदर CCPO लाहौर के अजीबो गरीब किस्म के बयानात। ऐसे में जब किसी को दाद रसी की ज़रूरत है तो उसके ज़ख्मों पर जो नमक पाशी का काम CCPO लाहौर के बयानात कर रहे हैं, उसके पर भी मैं हारून साहब का तज़िया लूँगी। और इसके साथ साथ जब सियासत की बात होगी, मियां नवाज शरीफ साहब की 10 सितंबर के हवाले से कहा जा रहा था कि पेशी है, उन्हें पेश होना पड़ेगा, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है कि नवाज शरीफ साहब के पास सरेंडर करने के सिवा इस वक्त कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। मजीद कार्रवाई के लिए हो सकता है कि उन्हें इश्तिहारी करार देना पड़े। इसके साथ साथ नया प्रोसिक्यूटर जहांज़ेब भरवाना ये कह चुके हैं कि जो तोशा खाना रेफरेंस था उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को चूंकि इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, तो अदालती फैसले इस हवाले से मौजूद है कि जब किसी शख्स को इश्तिहारी करार दे दिया जाए तो उसकी जो अपील होती है, दरख्वास्तें होती हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, उनको नहीं सुना जाता। इस मामले में कानून क्या कहता है ये भी हारून साहब से जानेंगे। मगर इसके साथ साथ चंद दिनों के बाद जो एक इंदिया दिया गया था कि इस्लामाबाद में जरदारी हाउस के अंदर APC के हवाले से बाकायदा तौर पर एक इजलास होगा और फैसला किया जाएगा हुकूमत के खिलाफ किस तरह से तहरीक को शुरू करना है। उस APC का मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुस्तकबिल भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हालिया जो खबरें आ रही हैं कि भारत और चाइना के दरमियान जो एक सरहदी कशीदगी चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए जो एक इत्तेफाक हुआ है चंद नकात से मुताल्लिक़, क्या इसमें कोई सच्चाई मौजूद है या फिर नहीं, या फिर असल में हकीकत क्या है, ये हारून साहब के तज़िये में हम लोग जानेंगे। हारून साहब, बड़ा इस वक्त तकलीफ में है जिस किस्म के बयानात या जो भी मामला चल रहे हैं, और मोटरवे पर जो रेप केस हुआ उस सवाल से मैं चाह रही थी कि चंद हमें आप इसमें कुछ शामिल करें गुफ्तगू के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। गुज़ारे ये है कि मामला इतना सादा बिल्कुल नहीं है जितना मीडिया पे पेश किया जा रहा है और जैसे सियासतदान पेश कर रहे हैं। कई अवामल बताते हैं कि मामला पेचीदा है और कुछ चीज़ें और सामने वाली। पेचीदा से मुराद ज़रूरी नहीं पुरस्रारी हो, कई और पहलू सामने आने वाले, एक बात। दूसरी बात यह है कि अवामल इसके बहुत सारे हैं। ये नहीं है कि दो जानवर नमूदार हुए और उन्होंने एक बिन्त हब्बा को के साथ बहीमाना बर्ताव किया, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। इसके अवामिल हैं, इसके हम सब जिम्मेदार हैं। इसका मीडिया जिम्मेदार है जो लॉ एंड ऑर्डर को मुस्तकिल इशू नहीं बनाता। इसकी हुकूमत जिम्मेदार है जो पुलिस इस्लाहात नहीं करती। इसकी अपोजिशन जिम्मेदार है जो पुलिस इस्लाहात पर इसरार नहीं करती। इसके वो अफसर जिम्मेदार हैं जो गैर जिम्मेदार लोगों की तकर्रियाँ तो करते हैं मामला फहमी और मरदम शनासी के बगैर, और फिर उनके तबादले करने में भी एहतियात नहीं करते, जो मसाइल की पायदार हल की तरफ नहीं जाते। सिर्फ ये कहते हैं कि ऊपर एक आदमी बैठा हुआ हो। और 2002 का जो पुलिस आर्डर है जिसमें शिकायत सेल तहसील की सतह तक होनी चाहिए, जिसमें अपोजिशन के लोग भी हों, हुकूमत के भी हों और मुअज़्ज़ज़ अवामी नुमाइंदे भी हों और मसालित कमेटियाँ भी हों। इस पर तो करेंगे हम तफसील से बात, इसलिए कि ये मौजू ऐसा है जिसने हर आदमी का दिल दुखाया है, यानी जिसमें रमक भी थी एक रत्ती बराबर शराफत की और हया की। सियासतदान तो खैर पॉइंट स्कोरिंग करते रहे, अपोजिशन के भी हुकूमत के भी, और या किसी ने खुल के बात नहीं की। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हमने तो वज़ीर आज़म से कहा था कि लटका दें। कब कहा था तुमने? तुमने एक टीवी प्रोग्राम में कह दिया या असम्बली में एक तकरीर में कह दिया? क्या कैबिनेट मेंबर्स ने इस पर इसरार किया कि पुलिस इस्लाहात हो? क्या कैबिनेट मेंबर्स इस पर इसरार करते रहे कि हुजूर पुलिस इस्लाहात होनी चाहिए? पुलिस इस्लाहात के बगैर और अदलिया की बेहतरी के बगैर माशरे में जुर्म का खात्मा हो ही नहीं सकता। जुर्म का खात्मा खौफ से होता है। देखिए ना, वो अवामल तो सब मौजूद हैं जो जानवर पैदा करते हैं, गंदे ड्रामे, गंदी फिल्में, ये मोबाइल पे, और ये लाहौर में जो ड्रामे होते हैं दुनिया में से ज़्यादा गलीज कोई चीज़ हो नहीं सकती। आप थिएटर की और बात सरकारी जिसको थिएटर कहना जो है शर्मनाक है, और किसी ने इसको रोकने को, किसी ने, एक हुकूमत ने भी इसको ये इतना भी नहीं कोशिश की कि इसकी बेहूदगी कुछ कम हो जाए। माशरे को आप जहाँ वो अवामुल मुहैया करवा रही, सही कसर इंडियन अली रज़ा आबदी साहब ने लिखा है, जो सबसे शाइस्ता लिखने वाले हैं
اور نہایت ہی صاحب دانش آدمی ہیں کہ ان عوامل کی کسی کو فکر نہیں ہے. آپ نے پاکستانی ڈرامے نہیں دیکھے؟ دیکھے. کیا کہانیاں ہاں پھر پاکستانی ڈراموں پہ بھی آتا ہوں، لیکن ہم سیاست پہ بات کر لیں پھر اس طرف اس تفصیل پہ کے ساتھ تو بہت دل یعنی دکھا ہوا ہے. لیکن تجزیہ کرنے میں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے. تجزیہ جو ہے وہ بالکل احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ مسئلے کا حل کی طرف جائیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کوئی تو ہوش میں آئے گا. کچھ لوگ تو اٹھیں گے جو یہ سمجھیں گے کہ مجموعی مسئلہ ہے کیا. اس پہ تفصیل سے اب رہ گئی جی سیاست پہ آتے ہیں. نواز شریف صاحب ان کے مستقبل پہ آئیں پہلے. سیاست تو دیکھیے بالکل سادہ بات ہے. ایک آدمی ہے، اسے حکم دیا گیا ہے. آدمی اہم یا جب آدمی ملزم ہوتا ہے، عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس پہ الزام لگتا ہے، تو وہ لیڈر یا انجینئر یا ڈاکٹر یا مفکر یا معلم نہیں ہوتا. وہ ایک ملزم ہوتا ہے. وہ ایک آدمی ہے، اس پہ ایک الزام لگایا گیا ہے. اس الزام میں عدالت جو حکم اسے دے اس کی پیروی، اس کی تعمیل کرنی چاہیے. مثلا فرض کیجئے میں ایک معاملہ ہے، اس میں قصوروار نہیں بھی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے بلاتے ہیں نیپراول ہے، فرض کیجئے میں قصوروار، مگر مجھے جانا ہے، حتیٰ کہ ایس ایچ او بھی بلائے تو جانا ہے. اس جا کے کہنا ہے کہ یہ میرے دلائل ہیں جناب، یہ شواہد ہیں، یہ ثبوت ہے، میں قصوروار نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو نون لیگ نے موقف اختیار کیا، جب ان کی صحت ٹھیک ہوگی. وہ 6-7 مہینے سے بھائی صحت، اب وہ 20 سال کے 40 سال کے جوان آدمی تو نہیں ہو سکتے جب وہ ورزش کیا کرتے تھے. ایک زمانہ تھا کہ وہ کرکٹ کھیلتے تھے، ورزش کرتے تھے. ایک زمانہ تھا. عمر کا اثر ہوتا ہے، ظاہر ہے، نیچرل ہے. اور وہ بیماریاں سب ایک نہیں ہے، کئی بیماریاں ہیں. مسئلہ صرف پلیٹلیٹس کا تو نہیں تھا، گردے، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، فلاں کتنی چیزیں، دل اور دماغ کے کئی مسئلے، یاداشت کا مسئلہ. وہ تو چٹوں سے جس آدمی کو 3 باتیں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ بھی چٹوں سے پڑھنی پڑتی تھیں، اور جس کو یہ بھول جاتا تھا کہ چین اور پاکستان کی دوستی جو ہے محاورہ کیا ہے، اور وہ ساتھ والے سے پوچھتا تھا کیمروں کے سامنے کہ وہ ملک کا وزیر اعظم تھا. وہ ملک کا وزیر اعظم تھا. اور کیا المیہ ہے کہ ان لوگوں کے فدائین موجود ہیں، ایک نہیں، زرداری صاحب کے بھی ہیں، عمران خان صاحب کے بھی ہیں. اور ایسے فدائین ہیں کہ اگر ان کی 100% جینوئن غلطی بھی آپ تنقید کریں اور شائستہ ترین الفاظ میں کریں تو بھی یہ بگڑتے ہیں، اور اتنا بگڑتے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں. اچھا، بات یہ ہے ان کی ایک اسٹریٹجی ہے جی، نواز شریف صاحب کی ایک اسٹریٹجی ہے. وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جس میں وہ پہلے کئی دفعہ کامیاب ہوئے، عدالت سے وقت حاصل کر لیا جائے. یعنی عدالت یہ اجازت دے، مرحمت کر دے کہ ان کا وکیل وہ خود پیش نہ ہو اور وکیل کیس لڑتا رہے. اور وکیلوں کو ایک کام آتا ہے، ان کے وکیل سمیت، اور وہ جو خیر ان کے وکیل ہیں ان کا تو جواب ہی نہیں زرداری صاحب کے، ایک ٹیکنیکل نقطہ نکال کے معاملے کو لٹکا دیں. اگلی تاریخ. ابھی منگل تک کا مل گیا نا وقت. ابھی نہ منگل تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو عدالت نے تو بہت ہی مطلب یہ کہ ایک ایسی چیز کی جس پہ کوئی معترض نہیں ہو سکتا. 3 دن کا وقت تو دینا، یہ تو ایک روایت بھی ہے کہ بھائی تھوڑا بہت نرمی تو کی جاتی ہے ہمیشہ، یہ شائستگی کا تقاضا ہے اور ہماری روایت یہی رہی ہے. اس میں تو کوئی اعتراض تو نہیں کر سکتا. کوئی جو آدمی نظام عدل کو سمجھتا ہے اسے تو اعتراض نہیں ہوگا. ٹائم لے لیں اتنا کہ یا تو وہ لمبا عرصہ ہو، فرض کیجئے سزا ہو جائے تو وہ ایک خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لیں گے اور اچھے حالات کا انتظار کریں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی طرح یہ کاروبار زرداری صاحب کو بھی آتا ہے، انہی کو بھی آتا ہے، کوئی کسی گواہ کو منعرف کر کے، کوئی چکر چلا کے کسی نہ کسی طرح بری ہو جاتے ہیں. عدالت نے تو شواہد پہ فیصلہ دینا ہے. ہاں جی، عدالت نے تو شواہد پہ فیصلہ دینا ہے جی، کوئی نہ کوئی چکر چلا. پھر یہ فاتحانہ داخل ہوں گے. اور اگر اس صورت میں کہ گرفتاری بھی دینی پڑے داخل ہونا ہے تو الیکشن سر پہ ہوں، اور عمران خان کی فرض کیجئے ان پاپولر ہو چکے ہیں اس وقت، تو جو اعداد و شمار سامنے ہے، ہم باتوں پہ نہیں جاتے، ہم جاتے ہیں جو پراپر سروے ہوتے ہیں. اس میں عمران خان سے اب بھی توقع باقی ہے. ٹائم کم ہے عمران خان صاحب کا، بہت ٹائم نہیں ہے، 2 سال ہو گئے.
کچھ وقت ابھی ان کا باقی ہے. ابھی لوگوں نے 3 سال کا تو ہم نہیں کہہ سکتے, اتنی لمبی پیشین کوئی کون کر سکتا ہے, لیکن بہرحال کوئی کسی وقت بھی لوگ بیزار ہو سکتے ہیں کیونکہ ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے. وہ خود کہا, انہوں نے کابینہ میں کہا, یہ خبریں چھپی, انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا. اب نواز شریف صاحب کی یہ اسٹریٹجی ہے. اب رہ گئے شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب قصوروار ہیں, انہیں اپنے قصور کا اعتراف کرنا چاہیے. کس حوالے سے؟ کہ انہوں نے ذمہ داری لی تھی انہیں واپس لانے کی. اب انہوں نے ایک نیا موقف اختیار کر لیا ہے کہ جب وہ پوری طرح صحت یاب ہو گئے. پوری طرح صحت یابی کا کیا تصور ہے؟ اسپتال جائیں گے تو صحت یاب ہوں گے. اچھا اب اور سنیے, مریض برطانیہ میں سرٹیفکیٹ امریکہ سے. یہ کیسا ہے؟ امریکہ سے کیسے سرٹیفکیٹ آ گیا؟ خود لندن میں وہ سکھوں نے کہا تھا, جھگڑا ہو گیا, بھائی کالج بنانا ہے اور ہاسٹل بھی بنانا ہے, تو انہوں کہتے ہیں امرتسر میں بنائیں, تو وہ کہتے ہیں لاہور میں بنائیں. تو انہوں نے کہا کالج لاہور میں بنا لیں, ہاسٹل امرتسر میں بنا لیں. یہ تو وہی بات ہو گئی. میں نے آپ سے کہا تھا نکال کے آپ دیکھ لیں. ہمیں یاد ہے لیبارٹری کی رپورٹ نہیں آئے گی, ڈاکٹر کا خط آئے گا. اور وہی ہوا بھائی. ایک اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہی کہا. یہ اس کو تبارت کہتے ہیں شاعری کی زبان میں, کہ 2 آدمی ایک ہی بات کہتے ہیں مختلف مقامات پہ, ایک دوسرے کا انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے, مگر بات ایک ہی ہوتی ہے. اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہی کہا, مریض برطانیہ میں, ڈاکٹر امریکہ میں, 1 کھرب پتی کے لیے مینیج کرنا کیا مشکل ہے. لیبارٹری کی رپورٹ دیجئے بھائی صاحب. برطانیہ میں جو بہترین لیبارٹریاں ہیں, جو سب کو معلوم ہوگا, ان کی رینکنگ ہوتی ہے ساری دنیا میں, اس کی رپورٹ بھیجیے. اب رہ گئے شہباز شریف صاحب, وہ جواب دیں اس بات کا, انہوں نے ذمہ داری لی تھی, وہ گارنٹر تھے. اچھا اب رہ گئی محترمہ مریم نواز, ان کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کیا چاہتی ہیں؟ وہ عام تاثر کے برعکس لوگ کہتے ہیں کہ وہ زنجیریں توڑنا چاہتی ہیں اور بغاوت کرنا چاہتی ہیں. کیا چاہتی ہیں؟ بالکل نہیں, میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. بتائیں آپ. وہ برطانیہ جانا چاہتی ہیں. کیا مطلب آروز صاحب؟ جی برطانیہ, ہاں مطلب پوچھیں اس میں. برطانیہ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ وہ تو وزیر اعظم کی کرسی کے خواہش مند ہیں, پتھراؤ ہو جاتا ہے, پیشیوں پہ نہیں جا پا رہے. وزارت عظمی سے تو زیادہ پرکشش کوئی چیز ہی نہیں ہے, وہ ضرور نمبر 1 پر ہے. برطانیہ میں کیا ہے ایسا؟ برطانیہ میں جائیدادیں ہیں. اگرچہ نواز شریف صاحب نے جا کے کوئی تقسیم کا بندوبست کیا ہوگا, لیکن آپ کو یہ لا معلوم ہے, یہ ہزاروں سال پرانا لا ہے. اس میں اسپین کے ایک بادشاہ جو تھے, مسلمان سلطان جو تھے, انہیں پیش ہونا پڑا تھا عدالت میں بادشاہ ہونے کے باوجود. جائیداد کے بعد معاملات میں ذاتی موجودگی ضروری ہوتی ہے, دستخط ضروری ہوتے ہیں جج کے سامنے یا ریلیونٹ اتھارٹی کے سامنے. تو اس لیے وہ جائیدادیں آپ کے خیال میں یہ صرف فلیٹس ہیں؟ اور بھی بہت. تو شہباز شریف صاحب کے لیے اچھی نہیں ہو جائے گی؟ اور کمپنی در کمپنی, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہ اس بگول نہیں ہے جس کو کہتے ہیں اس بگول نو پھرول تو کچھ نہ بول. اس میں یہ پیاز کی تہیں نہیں ہے, اس میں ایک تہ کے نیچے دوسری تہ کے تیسری تہ کے نیچے یہ بریانی کی تہیں, ہر تہ کے نیچے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, کچھ بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کو یہ سوٹ نہیں کرے گا اگر مریم صاحبہ برطانیہ چلے جاتی؟ کچھ وقت انہیں ملے گا اپنی سیاست کے لیے, انہیں فائدہ ہوگا, مگر جائیداد بھی تو نہیں چھوڑی جا سکتی. اور وہ جناب رسالت مآب نے فرمایا, ابن آدم کے پاس اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اگر سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری کی آرزو کرے گا. جو عمر بڑھتی جاتی ہے, یہ حوث بڑھتی جاتی ہے زندہ رہنے کی بھی, دولت کی بھی. ٹھیک ہے, الفاظ نہیں ہیں جناب کے, مفہوم ہے, اس لیے کہ جناب رسالت مآب کا معاملہ ہے تو بہت احتیاط اس میں لازم ہے. اب آئے زرداری صاحب. اب آگئے جی مولانا فضل الرحمان. زرداری صاحب سے بھی کنیکشن کا جڑا ہوا ہے. زرداری صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بچنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ پاک لین کمپنی نے ایک دوسری کمپنی کے نام پہ اپنا قرض لیا, اور وہ بڑھتے بڑھتے 1.5 ارب سے 4.25 ارب ہو چکا ہے. پھر وہ ادائیگی کے لیے 80 کروڑ روپے قرض لیا. اس لیے اس میں ان کی جان چھوٹتی نظر نہیں آتی. ان کے وکیل کا کیا نام ہے, وہ لائق فائق آدمی جو ہے, دیکھیے میں اس کا نام ہی بھول گیا. اچھا, ایسا فنکار وہ کلا میں کوئی نہیں ہے ٹائم گین کرنے میں. سارے یہی کرتے ہیں ہارون صاحب. نہیں, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے. دیکھیں نا, ایک وسیم اکرم بھی تو ہوتا ہے نا,
بالرز میں ایک وسیم اکرم بھی ہوتا ہے تو ایک وسیم اکرم پلس بھی تو ہوتا ہے. ایک وسیم اکرم پلس ایک اور مخلوق ہوتی ہے نا جس کا تعین ہی تاریخ ہی کرے گی. اچھا اب وہ جو ہیں آپ دیکھتے ہیں بلاول کا لہجہ کتنا تلخ ہے. بہت ہو گیا بہت. کہ میں اتنے برسوں سے کہہ رہا ہوں بدین کو پانی دو. صاحبزادے بدین کو پانی دینا صوبائی حکومت کا کام ہے. 12 سال سے آپ کی حکومت ہے. 57.7%. وہ کہتے ہیں حصے کا پیسہ دو تو ہم کر دیں. یہ ان کا جیب خرچ نہیں ہے. دیکھیے انہیں گیس کی رائلٹی ملتی ہے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے نا جی. پانی کسی جگہ پہ مرکز کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہے اور سندھ کارڈ کھیلنا ہے. دیکھیے بھٹو صاحب بھی, محترمہ بے نظیر بھی, زرداری صاحب بھی, بلاول جب یہ سندھی میں تقریریں کرتے ہیں. بلاول صاحب کو تو اللہ کے فضل سے سندھی آتی نہیں ہے, جتنی تھوڑی بہت آتی ہوگی, کچھ نہ کچھ تو آتی ہوگی, بہت ہی مشکل سے آتی ہوگی. وہ تو اردو جب یہ سندھی میں تقریریں کرتے ہیں ان کا لہجہ اور لاسٹ فائنل انالیسس. بھٹو بھی ایک سندھی کانفرنس تھا, ریکارڈ نکلوا لیں دیکھ لیں کہ زرعی اصلاحات کے بعد سندھ میں کتنی جاگیرداروں کی زمینیں لے کے کسانوں کے دی گئی. پنجاب اور بلوچستان کے قبائلی علاقے میں, پنجاب کی اگر صرف بات کریں وہ اپنا کمپیریزن یہیں پہ ڈرا کرتے ہیں. دیکھیں نا, یہی بے نظیر بھی جو تقریریں سندھی میں کرتی تھی, اگر کوئی ریکارڈ نکالے ان کا لہجہ اور تھا. یہ سندھ کارڈ پلے کرتے ہیں. اب کون رہ گیا جی؟ اب رہ گیا مولانا فضل الرحمان. زرداری ہاؤس فضل الرحمان کا مطالبہ بہت سادہ ہے. کیا؟ بالکل سمپل. تو حل کر دینا اگر اتنا سادہ. وہ ہے استعفے 2 اسمبلیوں سے. اچھا یہ حل طلب نہیں ہے. یہ ابھی ان کی مرضی ہے بھائی, کیسے اسمبلی سے استعفیٰ دینا آسان ہے. میں ان کی مرضی جانوں گی, میری مرضی ایک بریک پہ ہے ہارون صاحب. میں ان کی مرضی جانوں گی, میں اپنی ذرا مرضی کر لیتی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ موٹر وے پر جو ایک حادثہ پیش ہے, جو ایک ریپ کیس ہے, اس سے متعلق تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, مولانا صاحب کی مرضی کے اوپر بات چل رہی تھی. وہ ان کی مرضی اور سادہ سا چاہتے استعفیٰ دیں اور مطلب یہ نئے الیکشن ہوں اور وہ حکومت میں شامل ہوں اور چمبا ہاؤس میں 2 کمرے لاہور کے مستقل محفوظ ہوں, باقی بھی جو مراحت ہو جائے. اقتدار کے بغیر رہنا, اقتدار میں رہنے کے بعد اقتدار سے باہر رہنا بڑا مشکل ہے. ماہیے بے آب جس طرح مچھلی تڑپتی ہے نا, سامنے پانی ہے, ایسے سیاستدان تڑپتے ہیں. یہ سب تڑپ رہے ہیں. عمران خان بھی ایسے ہی تڑپ رہے تھے جب تک اقتدار نہیں ملا تھا. اقتدار ملا تو میں نے پوچھا ایک دن درب زبان پنجابی مزہ آیا جی, اور ایک اور مشہور وزیر سے بھی پوچھا میں ہوں مزہ آیا, کہتا یار بات آپ کی ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ تو مصیبت ہی مصیبت ہوتی ہے, امانت ہے, کوئی آسان زندگی تھوڑی ہے. ایک نشے کی تسکین ہے کہ ہمارے پاس اختیار, وہ طاقت کا ایک نشہ ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, اس پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, پھر آگے موٹر وے پہ جانا ہے. میں چھوٹا سا ایک سوال اور ہے. جگہ کا تعین تو ہو چکا کہ 20 ستمبر کو زرداری ہاؤس میں میٹنگ ہونی ہے. وہاں پہ جب کچھ بھی نہیں, میڈیا شو ہوگا, چرچا بہت ہوگا, امپیکٹ کوئی نہیں, امپیکٹ کچھ نہیں ہوگا. چلے اب ذرا موٹر وے پہ ہارون صاحب جو گینگ ریپ ہوا, دیکھیے یہ معاملہ سادہ ہے نہیں. یہ زیادہ سے زیادہ 40-45 منٹ کا راستہ ہے, وہ 1.5 گھنٹے میں وہاں کیسے پہنچی. میں یہ نہیں انہیں قصوروار نہیں ٹھہرا رہا, مجھے جو اوورال پکچر اس خاتون کے مرج ہو رہی ہے وہ ایک اچھی خاتون کے مرج ہو رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے یہ دیکھنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس اثناء میں کسی کو فون کیا. خیر خواہ کو آدمی فون کرتا ہے, اچھی بات ہے. میں تو آپ سے پہلے کہہ دیا میرا تاثر جو ان کی شخصیت کو ابھر رہا ہے ذہن میں, وہ ایک اچھی خاتون, مثبت کردار کی حامل خاتون کا. وہ کسی کو فون کیا, اس نے دوسرے کو فون کیا. 40-45 منٹ کا راستہ ہے, گھر سے کسی نے پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا کوئی ہو سکتا ہے جنون مجبوری ہو, دوسری گاڑی نہ ہو, کوئی اور وجہ ہو. پہلی کال موٹر وے پولیس کو گئی ہے. پھر یہ ہے 2:01 پہ کال ہوتی ہے, 2:01 پہ کال نکلتی ہے, اور مجرم رمودار ہوتے ہیں 2:45. بالکل ایسا ہی ہے. اس 44 منٹ میں کیا ہوا کہ اطلاع دی گئی؟ کیا اس میں کوئی ایسا شخص تھا جس نے ان مجرموں کو یہ کہا کہ یہ اپرچونٹی موجود ہے, موقع, جن لوگوں کو یہ اطلاع دی؟
کیونکہ اس طرح انہیں کیا پتا ہے وہاں پہ گاڑی کھڑی ہوئی, وہ سڑک کے کنارے تو نہیں کھڑے تھے, سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے تو 2:10 پہ نمودار ہوتے. فوری طور وہ پہ تو سادہ سی ایک باڑ ہوتی ہے, اس کو تو آپ کوئی پتھر وتھر رکھ کے پھلانگ لیں. عمران خان صاحب تو ایک دن گاڑی چلاتے ہوئے اوپر چڑھا دی تھی انہوں نے اس کو توڑ کے نیند میں. عمران خان نہیں, راشد خان کے ساتھ تھے. اچھا ہاں سیریسلی واقعہ یاد ہے, اور آسس کے سنا رہے تھے جیسے بڑا کارنامہ انجام دیا. وہ تو پھر 2:10 پہ نمودار ہوتے نا, وہ 2:45-50 پہ کیسے آئے؟ یہ 44 منٹ میں. کیا اس میں کوئی ایسا شخص ملبس ہے؟ میں نہیں کہتا متعلقہ SHO ملبس ہے, میں نہیں کہتا کوئی اس کا محرر ملبس ہے. کوئی شخص جسے معلوم ہو گیا کہ ایک عورت اکیلی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے اسی کماش کا ہوگا, وہ خود ایسا تو نہیں ہوگا, یہ پاسبلٹیز موجود ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے جی موٹر وے پولیس کو اطلاع ہوئی اور وہاں سے کال جناب FWO کو گئی, 15 کو بھی انہوں نے کال کی اس خاتون نے. اب اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ FWO کو کارروائی کرنی چاہیے تھی. کیوں نہیں ہوئی؟ FWO کا کیا تعلق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ FWO کے پاس تو اس کام کے لیے نہ عملہ, نہ گاڑیاں, نہ سٹاف, نہ سسٹم. یہ کام تو تھا کہ بھائی اگر ان میں سے کوئی زیادہ حساس ہوتا, اندیشہ تھا اس وقت, کیا اندیشہ تھا, ایسا تھا کہ بھائی بیچاری ہے, مشکل میں ہے, اللہ کرے گا کوئی صورت نکل آئے گی, تو زیادہ تو یہ کر سکتا تھا کہ وہ پولیس میں اطلاع دیتا. یہی کر سکتا تھا نا, کہ جب موٹر وے پولیس نہیں کر رہی تو پنجاب پولیس کیا کر رہی تھی. اب دیکھیے اس میں کون کون قصوروار ہے. سیکٹری کمیونیکیشن تو ڈیفینیٹلی قصوروار ہیں, فائل ان کی میز پہ کئی مہینے کیسے پڑی رہی, موٹر وے کو چارج کیوں نہیں دیا گیا. اور اگر انہوں نے مراد سعید صاحب کو بتایا تھا کہ یہ فائل ہے, جو کہ متحرک وزیر ہیں اور جن پہ اور جتنے مرضی اعتراضات ہوں مگر کام وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر انہیں یہ اطلاع تھی اس کے باوجود انہوں نے کیا تو وہ بھی ذمہ دار. 2 جولائی کو اسی جگہ پہ ایسا ہی ایک کیس ہوا, واقعہ ہو چکا تھا. سیکٹری اطلاعات کہاں تھا؟ IG نے خط لکھا, اور IG نے خط لکھا اور اسے ایک خط لکھا, بڑا اچھا کیا, ایک 2-3 خط اور لکھنے چاہیے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر کابینہ کو اطلاع تھی تو کابینہ ذمہ دار ہے, اگر وزیر اعظم کو اطلاع تھی تو وزیر اعظم ذمہ دار. اب اس کے دوسرے پہلوؤں پہ آ جائیں. ذرا CCPO لاہور پہ بھی آئیں گے. اچھا, CCPO لاہور کو کچھ نہ کچھ میں جانتا ہوں. ان کا جو بیان ہے اس پہ قوم نے جو رد عمل ظاہر کیا بالکل ٹھیک ظاہر کیا. یہی رد عمل ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب کسی کے گھر میں چوری ہو, چاہے اس کی کوتاہی ہو کہ کھڑکی کھلی رہ گئی ہو, مجرم تو چور ہے نا, وہ تو نہیں ہے نا. انسان تو بھول سکتا ہے, غلطی کر جاتا ہے. نہیں, انسان تو محاورہ یہ ہے کہ انسان کو خطا و نسیان سے پیدا کیا گیا, اور اس مفہوم کی اللہ کی کتاب تائید کرتی ہے, اس مفہوم کی. یہ جملہ نہیں ہے قرآن پاک. انسان خطا, مگر یہ تو اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تم کتنے متقی ہو, اور جب کہتے تم کتنے متقی ہو تو سوائے جناب رسالت معاف کے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. کہیں چھوٹی کوتاہی تو ہو سکتی ہے نا, ناخن برابر ہی صحیح, جو اولیاء ہیں اصحاب رسول ہیں کہ وہ بڑی غلطی تو نہیں کریں گے. لیکن ویسے جناب علی بن عثمان جبیری داتا گنج میں کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ بھی 70 مرتبہ بڑے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے, یعنی کثرت سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ غلطی کرے گا تو معافی مانگے گا, روئے گا, اور جب وہ تعصب کا شکار ہوگا تو اس کی نیکیاں اور بڑھ جائیں گی. اب ان کا اب یہ جو معاملہ ہے دیکھیے, رد عمل تو ٹھیک ہے, یہ ان کے مزاج میں خامی ہے. IG کے معاملے میں جو گفتگو کی شعیب دستگیر, نہیں اب انعام غنی انہوں نے اپنے CCPO نے, جی وہ یہ بات وہ دوسرے پیرائے میں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ IG شعیب دستگیر کے بارے میں جو بات کی, یہ بھی دوسرے پیرائے میں کر سکتے تھے کہ بھائی کوئی بھی آدمی کہے, بڑے سے بڑا آدمی کہے, جب معاملہ نازک ہو, جب جرم سنگین ہو تو مجھ سے پوچھ لیا کرو, کیونکہ میری براہ راست ذمہ داری ہے. قانون کے مطابق ہم الگ ایک اینٹی ہیں, یہ پوائنٹ اس کا غلط نہیں ہے. قانون کو بات کرنے کا موقع محل ہوتا ہے. بے موقع انہوں نے ایسی بات کہی, یعنی یہ واقعہ گزر جاتا, 6 مہینے ہو جاتے, آپ کہیں تنہا بیٹھے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں,
کہ اچھا ہوتا ٹی وی شوز میں باقاعدہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اچھا کہ میں نے جو کہا وہ صحیح کہا. لیکن ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، میں سب کی رائے کا احترام کرتا ہوں. میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں کہ اسے برطرف کر دیا جائے. اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کا یہ خیال ہے، اسے یقین ہے کہ وہ قبضہ گروپوں سے لاہور کو چھڑا دے گا. اب یہ قبضہ گروپوں کا ذرا تعین فرمائیں، یہ سادہ سی بات نہیں ہے. اگین یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے. آتے ہیں اس کے اوپر بھی. قبضہ گروپ میں کچھ تو نون لیگ کے لیڈر ہیں، نام میں نہیں لیتا حالانکہ مجھے نام معلوم ہے. ابھی جب اس کا موقع آئے گا انشاءاللہ وہ ناموں کچھ پولیس افسر ہیں ان کے نام بھی معلوم ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا. اس نے ایک بات ٹھیک کہی ہے، وہ بڑی ویلیویبل بات ہے. دیکھیے ایک آدمی جس پہ جتنے جو اعتراض ہے وہ اپنی جگہ، وہ یہ ہے کہ پولیس کی پولیسنگ کے بغیر معاملات، پولیس کو ٹھیک کیے بغیر معاملات نہیں ٹھیک ہو سکتے. خود ہتھ کڑی اگر پولیس کا آدمی قصوروار ہے اسے بھی ہتھ کڑی لگنی چاہیے. نہیں وہ تو بچاتے ہیں. اور اس نے دیکھیے عمر شیخ کا ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے کئی پولیس، میں ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، اوورال پولیس کی بات کر رہی ہوں. اگر وزیر اعلیٰ ان سے خوش ہوتے تو ڈیرہ غازی خان سے ان کا تبادلہ وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ نہیں ہوا. تقرر کس کے کہنے پہ ہوا ہے؟ کس کے؟ آئی جی کا بھی اور سی سی پی شہزاد اکبر صاحب کے کہنے پہ، اعظم خان کی اجازت سے. معاون خصوصی شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اب بہت قریب ہو گئے ہیں، اب وہ ہر چیز میں دخیل ہیں، اسی لیے وہ اس دن وضاحت کرنے آئے. چیزوں کو اپنی اپنی، اگر آپ 2002 کا پولیس آرڈر اپنی روح کے ساتھ نافذ ہوتا تو صوبے میں وہ کمپلینٹ اتھارٹی بنتی، ڈویژن میں بنتی، ضلع میں بنتی، تحصیل میں بنتی، تھانوں میں مسالتی کمیٹیاں بنتی. وہ ویسے قانون میں نہیں ہے لیکن پختونخوا میں بنی. اور آپ کو حیرت ہوگی ایسی مسالتی کمیٹیاں بھی پختونخوا کے بعد تھانوں میں ہیں جس میں کوئی ریٹائرڈ چیف جسٹس ہے صوبے کا، ایسی بھی ہیں جن میں کوئی جج ہے، ایسی بھی ہیں جن میں کوئی ریٹائرڈ سول جج ہے. انہوں نے بڑی ناصر درانی نے بنائی تھی. He was a very careful officer. اور وہ تو 2-4 دن میں فائل ہو گئے. یہیں سے شروع ہوا نا، یہیں سے شروع ہوا. آپ دیکھیے رونے کو جتنا مرضی روئیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن سے پوچھے آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. میرا نام محمد علی ہے. جتنا مرضی روئیں، محمد علی خان جتنا مرضی دیں، کوئی بھی اینی بڈی جو کچھ دکھاوا کریں. بات یہ ہے کہ پولیس کی اصلاح کوئی بھی نہیں چاہتا. بات یہ ہے نون لیگ نے اصلاح کی، پیپلز پارٹی نے کی، انہیں 2 سال ہو گئے انہوں نے کی، اس لیے کہ یہ پولیس شرافیہ کو سوٹ کرتی ہے. آئی جی کے ساتھ ناراضگی کیا تھی شعیب دستگیر؟ کیا ناراضگی تھی؟ کوئی معاملہ یہ کہتے تھے ڈی پی 2-3 باتیں تھیں. ایک بات تو یہ کہ اس دن وہاں پتھر برسائے گئے نیب آفس کے باہر. ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں اس کی کوتاہی ہے، لیکن اسے کیا ضروری تو نہیں ہے کہ بے ہر پولیس افسر ایک خاص طریقے سے کام کرے، سختی کرے. دیکھیں اس کے خیال میں یہ مناسب نہیں. لوگوں کو بعض اوقات مثلا ڈاکٹر شعیب سڈل جیسا آدمی جو ایک اساطیری کردار ہے پنجاب والوں کو، کہتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ کو موقع دیتے ہیں اپنی بڑاس نکال لیں، ٹھیک ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے. وہ ایک تجزیے کی بات ہے. ایک وہ تھا معاملہ، ایک یہ تھا کہ سارے ڈی پی او وزیر اعلیٰ چاہتے تھے ان کی مرضی سے لگیں. بزدار صاحب جی بالکل، اور کچھ اور لوگ، سر بزدار صاحب نے، انہوں نے وہ اس پہ ڈٹے رہے. انہوں نے 36 میں سے 25 تو اپنی مرضی کے لگا لیے. یہ کنفرم خبر ہے. This is from horse's mouth. اچھا باقی 11 سفارشی تھے. بات یہ ہے 11 سفارشی ہیں اور ڈی پی او کے نیچے بھی کچھ سفارشی لوگ لگتے ہیں اور اوپر بھی کوئی آئی جی کے نیچے بھی کچھ سفارشی ہیں. تو ظاہر ہے معاملات کیسے ٹھیک چلے. کوئی پولیس اصلاحات نہیں چاہتا. عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے. اگر وہ چاہتے ہیں تو 2 سال میں کچھ نہ کچھ تو کیا تھا، ابتدا کی ہوتی. میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس کی اصلاح ہو جاتی. 70 سال کی بگڑی ہوئی پولیس ہے. اس پولیس کو عمران خان نے نہیں بگاڑا ہے. ٹھیک ہے بالکل، یہ بوجھ ان کے کندھوں پہ نہیں آ سکتا. لیکن اصلاح کے لیے کون سا قدم اٹھایا؟ وہ قدم مجھے بتائیں. پھر بار بار آئی جی تبدیل کر رہے ہیں. 1049 ججز نہیں ہیں. تفتیش ٹھیک نہیں ہوتی. تفتیش 95% مجرم چھوٹتے ہیں عدالتوں میں. کوئی شبہ نہیں ہے.
جناب ایک آئی جی نے کہا, نام میں نہیں لے سکتا, وہ بیچارہ سرکاری ملازم, ایک آئی جی نے کہا کہ جب ہم تھانے میں پرچہ درج کرانے کے لیے جاتے, پولیس جاتی ہے عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کے لیے, اہلکار کو 5,000 روپے رشوت دینی پڑتی ہے. اگر ہفتے میں 10 کیس ہیں تو 50,000 روپے دینے پڑتے ہیں. اس کے بغیر کام نہیں ہے. آپ ان سب عوامل کا نہ آپ تک پولیس میں اصلاحات چاہتے ہیں, نہ تقرر میرٹ پہ کرتے ہیں, نہ جو نشر ہو رہا ہے. اچھا یہ 4 مہینے بعد آئی جی بریک پہ چلتے ہیں, ذرا بریک. غنی صاحب کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ آئی جی لگیں گے. جی میں بریک کی طرف جا رہی ہوں ہارون صاحب, چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے جانیں گے ہارون صاحب سے کہ انعام غنی صاحب کو آخر پہلے کس طرح سے پتا چل گیا کہ وہ پنجاب جیسے صوبے کے آئی جی لگائے جائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, میں نے بھارت اور چائنا پر بات کرنی ہے, مگر اس سے پہلے چھوٹے سے کچھ عام پوائنٹ. انعام غنی صاحب کو کیسے پتا تھا کہ وہ آئی جی پنجاب لگیں گے؟ ریپسٹ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اور واڈا صاحب کی آج آپ تعریف کیے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. نہیں, عبداللہ صاحب نے دل سے بات کی, قابل تعریف بات ہے. اور یہ ہمارا اشرافیہ اور ہماری حکومتیں ڈرتی ہیں مغرب سے کہ پھانسی کی اگر سزا دی, بھائی جب نرمی انسانوں کے لیے ہوتی ہے, جانوروں کے لیے نہیں ہوتی. صحیح. اور جانور کا لفظ بھی کمزور ہے, اس کے لیے قرآن مجید نے بھلا کیا اصطلاح استعمال کی ہے. جو لوگ اس طرح کے کام کرتے جو ہوا ہے, جس پہ اگر کسی کا دل نہیں دکھا تو وہ انسان نہیں ہے, اس کے انسانوں میں شمار نہیں ہو سکتا. وہ ہے اسفل السافلین. اسفل السافلین. اب اس کا ترجمہ جو ہے نا یہ کیا جاتا ہے گھٹیا سے گھٹیا, پس سے پس, ذلیل سے ذلیل. یہ بھی کم ہے. یہ جو عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں وہی سمجھتے تھے. فرددناہ اسفل السافلین, کہا فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا, یعنی عظیم الشان بیلنس اس میں رکھا, اس کے اندر تمام امکانات نیکی کے رکھے, اچھے اور برے خیالات اس میں الہام کیے. پھر اس سے کہا آپ چاہو تو میرا شکر کرو, اچھے کام کرو, چاہو تو میرا انکار ہی کر دے. یہ جانور سے بھی بدتر ہے, یہ اسفل السافلین ہے. تو یہ جو انسانی حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے, لوگوں کی جان و مال و آبرو کی حفاظت, باہر کے دشمنوں سے یا اندر کے دشمنوں سے بھی. اور اس فرض کو بھول گئے, سب بھول گئے, خان صاحب بھی بھول گئے. انہیں پتا تھا, انہیں کس نے بتایا تھا؟ سفارشیوں نے. سفارشیوں کو میں آپ کو بتا چکا ہوں. جی بالکل. بات یہ ہے کہ خان صاحب کو تجربہ تو حکومت کا ہے کوئی نہیں, نہ میر بھی نہیں رہے, وزیر تو دوسری بات ہے. اب اس سے فائدہ اٹھا کے اعظم خان مسٹ بی ویری انٹیلیجنٹ پرسن, زیادہ سے زیادہ چیزیں اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں. اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں, جسے شروع میں تو بڑے نالاں تھے خان صاحب, مگر وہ چونکہ اس نے ایک سیاسی رول بھی ساتھ پلے کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس کا کام انویسٹیگیشن تھی, اس کا کام یہ نہیں تھا شریف خاندان کے خلاف پریس کانفرنس کرے, یہ اس کا کام نہیں ہے, یہ عدالت کا کام ہے. شریف خاندان فلاں معاملے میں قصوروار یا نہیں ہو سکتا, کسی معاملے میں قصوروار نہ ہو, ٹھیک ہے, یہ تو وہ بحث ہے ہارون صاحب, یہ عدالت کا کام ہے. یہ اس نے یہ رول ایزیوم کر لیا ہے. اور 38 کروڑ روپے کہاں ہیں جو لندن میں ملے تھے, اور یہ لندن میں کیوں گئے تھے, بات کریں گے بعد میں. ایک دن ان کے اثاثے بھی, اور کئی جو لوگ اس وقت حکومت میں, ان کے اثاثے بھی جانچے جائیں گے. ٹھیک ہے. انعام غنی صاحب کا آپ نے نہیں بتایا, ان کو کیسے پتا تھا کہ وہ آئی جی پنجاب؟ سفارشیوں نے بتایا نا, یہی 2 سفارشی تھے. ریپسٹ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ریپسٹ کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہے, یعنی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اس کی ایگزیکٹ شکل کیا ہوگی یہ علماء سے پوچھیں جو فقہا ہیں, اور فقہا سے پوچھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ملک کے فقہا سے نہ پوچھیں, یعنی دنیا میں جو 10-15 ایسے فقہا ہیں جن کی رائے پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے, ان سے پوچھیں. جنرل ضیاء الحق نے اپنے جنرل ضیاء الحق نے تو پھانسی دی تھی, بالکل. اور جنرل اس نے کیا نام تھا ان کے جو ساتھی تھے, انہیں جب پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سر یہ واقعہ ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے, اور سزا دی. بعض لوگ کہتے ہیں اس کے بعد کوئی واقعہ نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوا واقعہ, اس کے بعد بھی ہوئے. ایک کیمپ جیل کے سامنے 5 لاکھ آدمیوں نے دیکھا,
اور مطلب تو خوف پیدا کرنا ہوتا ہے مجرم کے دل میں. شریف آدمی کو کیا ہے, صحیح, جس نے یہ کام نہیں کرنا اس کو تو اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کا مسئلہ نہیں, مگر جس نے کرنا اس کے دل میں خوف بٹھا دو. جس کے دل میں جرم پنپ رہا ہے وہ جب پھانسی چڑھتے ہوئے دیکھے گا, لاشیں اتاری نہیں گئی تھی تاریکی تک, دن کی روشنی میں لٹکتی رہیں. بعض اوقات ایسی ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اتنی سخت سزائیں دی ہیں کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں, لیکن بہت کم. مقصد اس کا نمونہ قائم کرنا ہوتا ہے, ایک مثال سخت سزاؤں سے نہیں, صرف سخت سزاؤں سے نہیں معاشرہ ٹھیک ہوتا. معاشرے کو اخلاق سکھانا پڑتا ہے. اس کی نہ مذہبی سیاسی جماعتوں کو فکر ہے, نہ علماء کو فکر ہے, نہ وزیر اعظم صاحب کو فکر ہے, نہ اپوزیشن لیڈروں کو فکر ہے, اور ہم میڈیا والوں کو تو بالکل ہی نہیں ہے. ہمیں ریٹنگ کی فکر ہے. کل سے جو ہے بجائے اس کے سارے عوامل پہ بات کرنے کے, کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں. بس ایک بات بنت حوا کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. واقعہ تو اتنا بہیمانہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں, لیکن بھئی پولیس ٹھیک ہوگی تو بنت حوا بھی محفوظ, اس کے بچے بھی محفوظ, اس کا میاں بھی محفوظ, اس کا شوہر مال جان کا تحفظ, اس کے ماں باپ بھی محفوظ. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر پھر بھی ڈیبیٹ کریں گے کہ بھئی اس لحاظ سے یہ زیادہ بھیانک ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون کے بچوں کے سامنے واقع ہوا, لیکن یہ کہ اس کو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, لارجر پرسپیکٹو کی آپ نے بات کی, بھارت اور چائنا کی ذرا بات کر لیتے ہیں ہارون صاحب. کہا جا رہا ہے کہ اتفاق ہو گیا چند نکات کے اوپر, جو وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے ماسکو کے اندر, تو نکات کیا ہیں جن کے اوپر اتفاق ہوا ہے, سرحدی کشیدگی کم ہوگی؟ کوئی اتفاق نہیں ہوا. کیا مطلب خبریں آ رہی ہیں؟ کوئی اتفاق نہیں. اتفاق ایک بات پہ ہوا, کیا کہ اس کے لیے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے, بیان بازی نہیں کی جائے گی. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ چینی اخبارات کیا کہہ رہے ہیں اور چینی لیڈر کیا کہہ رہے ہیں؟ LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں سرحدی علاقہ. بالکل. That means, what does that mean? اس کا مطلب ہے یہ ہمارا علاقہ ہے. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے, اور وہ ان بیانات سے صاف جھلکتا ہے کہ 1 انچ بھی چین پیچھے نہیں ہٹے گا. تو انہوں نے, انڈیا نے, وہ کوئی متعین سرحد تو نہیں ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں سرحدی علاقہ, یعنی ہمارا سرحدی علاقہ. یہ ہمارا ہے. انہوں نے بلنڈر کہاں کیا؟ انہوں نے سب سے بڑا بلنڈر اس وقت کیا جب مودی کے دستے راست نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا اقصائے چین ہمارا حصہ ہے. آپ کو پتا نا بامیان تک پہ کلیم ہے افغانستان پہ, بنگلہ دیش کے کچھ علاقوں پہ بھی کلیم ہے, سکم اور بھوٹان پہ تو ہے ہی, اور سری لنکا اور سرادیپ پہ یہ ہے, مالدیپ پہ, کہ یہ ہمارے کہنے پہ چلے. یہی خناس انڈیویجول کو برباد کرتا ہے, یہی خناس قوموں کو برباد کرتا ہے. ایک قوم نہیں برباد ہوئی اس میں کتنی ہی قومیں برباد ہوئیں, جو بھی سپر مسلم تھی یا غیر مسلم تھی, یہ یاد رکھیں. جب من مانی کی روش اختیار کر لی گئی, یعنی ہم ترک سلطنت خلافت پہ سب سے زیادہ غم ہمیں ہے اس کے ختم ہونے کا, اس لیے کہ وہ ہماری آخری خلافت تھی, اور اس کے حکمران زیادہ تر جو تھے وہ اچھے تھے, اور مسلمانوں کی قوت اسی سے تھی, اور غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمان علاقوں سے دور رہتے تھے. مگر یہ کہ انہیں عربوں کو شریک اقتدار کرنا چاہیے تھا نا. جب انہوں نے نہیں کیا تو جو شورش پسند عناصر تھے, غدار جو تھے مسلمانوں کے, وہ انگریزوں سے جا ملے, اور یہ ایک وجہ بنی. ٹھیک ہے, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا, جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں. ہمیں تو ترکوں سے زیادہ تو کوئی عزیز نہیں ہے. اردوان اگر وہاں 60% ووٹ لے سکتا ہے تو لاہور میں 80% لے سکتا ہے. 80% لے سکتا ہے, نو ڈاؤٹ. اس میں پاپولیرٹی تو ان کی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ اقصائے چیزیں, اب ہوگا کیا کہ فوج تو وہاں رہے گی, ٹھیک ہے, تعداد کم نہیں ہوگی, میزائل ڈپلائیڈ رہیں گے دونوں طرف. ہاں, ٹھیک ہے. مودی کا مسئلہ کیا ہے؟ مودی کا مسئلہ یہ ہے, چینی جگہ علاقہ نہیں خالی کریں گے. اگر علاقہ خالی نہیں کرتے اور وہاں بیٹھے رہتے ہیں, بلکہ ان سے کہیں گے
کہ وہ جو پیانگ یانگ کیا ہے وہ جھیل جس کے تلفظ میں غلطی ہوتی ہے، کہ وہاں جس علاقے پہ قبضہ کیا اسے خالی کرو، خالی کرتا ہے تو مرتا ہے، چلیے نہیں خالی کرتا تو مرتا ہے۔ ایک وزیر ہوتا تھا، قاسم اس کا نام تھا، اس نے ناجائز پیسے، کوئی ایک خفیہ شادی اس نے کی ہوئی تھی اور وہ اس نے خرچ کر دی اس پہ پیسے، تو اس کی فائل ہمارے ایک دوست نے بنائی جو سرکاری افسر تھا۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا پیسے دے گا تو مرے گا، نہیں دے گا تو بھی مرے گا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، سب سے امپورٹنٹ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کا آج یوم وفات ہے، اس کے حوالے سے چاہیے تو یہ تھا کہ دیر تک گفتگو کرتے اس پہ، ایسا لذیذ موضوع ہے، ایسا اہم موضوع ہے، لیکن میں لوگوں سے کہوں گا کہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کی کتاب آئی ہے تازہ، وہ پڑھیں، کل میں اس کے بارے میں دو چار فکر کہوں گا، اس کا ذرا نام اس میں بعض جو ہے وہ کل عرض کروں گا، وہ اس میں بعض غلط فہمیوں کا انہوں نے ازالہ کیا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ انہیں ٹی بی تھی، ٹی بی کا انکشاف آخری وقت پہ ہوا تھا، باقی ہم سب جانتے ہی ہیں ان کے اوصاف، اور کل اس پہ ذرا 2 منٹ نکال کے بات کریں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ہارون صاحب، میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔